इशराक की कम से कम 2 रखते हैं, ज्यादा जो है वो सही मुस्लिम में आता है 12 रकत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। जब कभी आपकी तहज्जुद की नमाज छूट जाती तो आप इशराक के वक्त में 12 रखते अदा। इशराक, चाश्त, अवाबीन, दोहा, ये चारों एक ही नमाज के नाम है। इसको अवाबीन भी कहा गया सही मुस्लिम में। जब ऊंटों के बच्चों के पांव जलने लग पड़े तो तौबा करने वालों की वो नमाज है 10-11 बजे के करीब। दोहा, इसको हम उर्दू में चाश्त कहते हैं, अरबी में तो चैन ही होता। चाश्त दोहा का ही तर्जुमा है। इशराक, सूरज निकलने के बाद, सूरज जब अच्छा खासा बुलंद हो जाए उस वक्त अफजल टाइम है इशराक का या चाश्त का। आप पढ़ सकते हैं, 2 नफिल कम से कम है। वो सही मुस्लिम में हदीस है कि जिस्म के हर जोड़ के बस जो है वो सदका है, और जिस्म के 360 जोड़ हैं उन तमाम की तरफ से 2 रखते हैं इशराक की या दुआ की, किफायत कर जाएंगी। और बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 कामों की वसीयत की, रात को सोने से पहले वितर पढ़ लेना, महीने में 3 रोजे रखना और इशराक की नमाज पढ़ना। इन्हीं हदीसों की वजह से बाद लोग इशराक की नमाज को सुन्नत मौक़िदा भी कह देते हैं उलमाए अरब में से, लेकिन वो बात ठीक नहीं है। सुन्नत मौक़िदा नहीं है, सुन्नत मौक़िदा वही 12 है, 2 फजर से पहले, 4 जोर से पहले, 2 जोर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद। बाकी नमाजों की टाइमिंग के ऊपर, नमाज की रकतों की तादाद के ऊपर मेरा मसला नंबर है 30, वो आप देख लें, मैंने उसमें डिटेल के साथ। ज़ईफ है रवायत जी। सही मुस्लिम में यह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर से इशराक तक मस्जिद में बैठते थे। ये जो हदीस है ना कि जी 1 हज और 1 उम्रे का सवाब मिलेगा, ये रवायत सही है। अलबत्ता चूंकि सुन्नत से साबित हो गया उतनी देर आप बैठते थे तो मस्जिद में बैठना चाहिए। और उससे भी आसान वजीफा जो 3 दफा सही मुस्लिम में आया, आप 4 कलिमात 3 दफा पढ़ लें, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। ये कलिमात अगर आप पढ़ लें, सुब्हानल्लाह व बिहम्दी 1 दफा हो गया ना, ये 1 कलमा इसके साथ है, अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती, ये 4 कलिमात बन गए, चारों के साथ सुब्हानल्लाह व बिहम्दी आ गया। ये 3 दफा पढ़ लें तो आपको फजर से लेकर इशराक तक इबादत करने से ज्यादा सवाब मिल जाएगा। तो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये बड़ा आसान तरीका है। तो सवाब भी मिलेगा, आप इशराक भी पढ़ें। बाद लोगों ने ऑफिस में या स्कूल में ड्यूटी पर जल्दी जाना होता है तो वो कर लें इस तरीके से कि वो ऑफिस जाके अगर कोई टाइम मिलता है टी ब्रेक के अंदर या उस वक्त पढ़ लें, तो इस तरीके से फजर की सुनते छूट जाती हैं तो फौरन बाद भी आप पढ़ सकते हैं। सही इब्ने खुजैमा और इब्ने हिब्बान में हदीस मौजूद है, तिरमिजी में भी है लेकिन वो सनद ज़ईफ है। और मिशकात के अंदर शेख जुबैर साहब ने पूरी उसकी फुट नोट पे लिख दिया कि ये सनद ज़ईफ है, सही सनद भी उसकी लिख दी है कि एक सहाबी जो है फजर की नमाज के बाद 2 रकते पढ़ रहे थे, आप खड़े हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या पढ़ रहे हो, जब सलाम फेर चुका, कहा यार रसूलल्लाह मेरी जो पहली 2 रकते थी वो रह गई थी, मैंने वो पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। इसे कहते हैं हदीस तकरीरी, कि आपके सामने कोई अमल हुआ और आप खामोश रहे, वो दीन का हिस्सा बन गया। तो इससे बात पता चली। इसी हदीस से इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक रिजल्ट निकालते हैं कि फजर के फौरन बाद 2 सुन्नतें पढ़ी जा सकती हैं, और ये उस हुक्म से निकली हुई है जो है ना कि आप कोई और नमाज नहीं पढ़ सकते इन औकात के अंदर, फजर के अंदर और असर के बाद वाले, उससे ये बाहर है, इसकी एक्सेप्शन दे दी गई है, तो आप पढ़ सकते हैं। और अगर कोई सूरज निकल के पढ़ना चाहता है उस वक्त बेशक पढ़ ले, लेकिन ये जो कहते नहीं उतनी देर बैठा रहे हूं, इतनी बड़ी सजा उस बंदे तुम ला रहे हो एक सुन्नत नमाज पीछे, फर्ज के लिए कहीं लिखा गया बैठा रहे इंतजार में, इसके लिए आप कहते बैठा रहे, क्यों भाई? एक नमाज जब सुन्नत है, इस तरीके से मुस्तहब नमाजों के लिए भी होता है। ये अक्सर उम्मन मैंने अहले हदीस की मस्जिदों में देखा है, वो हदीस वो एक लेके आते हैं बुखारी मुस्लिम से, वो जुमे की नमाज वाली के, एक शख्स आया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, उस दौरान वो आके बैठ गया, आपने फरमाया तूने मस्जिद की 2 रकतें पढ़ ली हैं? उसने कहा नहीं यार सुन, तो आपने फरमाया उस 2 रकतें पढ़, 2 रकतें पढ़ी, उसके बाद वो आके तकरीर में बैठा। इससे और रिजल्ट निकालते हैं कि आप मस्जिद में बैठ ही नहीं सकते जब तक आप 2 रकतें ना पढ़ लें। तो ये सिर्फ जुम्मे की हद तक तो रिजल्ट ठीक है, किसी मुहद्दिस ने इससे ये रिजल्ट नहीं निकाला कि आम हालत में भी तहियतुल मस्जिद पढ़ना ये वाजिब है और आप बैठ नहीं सकते। और यहां देखे मैंने लोग 5 मिनट रहते हैं ना सुनते पढ़ते हैं और बेचारे खड़े रहते हैं इंतजार के अंदर। ठीक है, मैं उनकी सुन्नत से मोहब्बत की कदर जरूर करता हूं, लेकिन लोगों को तो मुसीबत में न डाले, आके बैठ जाए, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आप नमाज पढ़ नहीं आए। और इसी तरीके से अगर आप जोहर के वक्त आए और आपने जोहर से पहले सुन्नतें पढ़ ली हैं तो वो तहियतुल मस्जिद और तहियतुल वुजू का कायम मुकाम हो गई। तहियतुल वुजू पढ़े या तहियतुल मस्जिद पढ़े, स्वाब का काम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सैयदना बिलाल का अमल है, जब भी उनका वुजू नहीं होता था वुजू करके 2 रकतें पढ़ लिया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में उनकी आहट भी सुनी है, शब मेराज, ठीक है। तो वो ये उनका अमल था, ये बहुत अच्छा अमल है, लेकिन फर्ज और वाजिब नहीं इसको आप करार देंगे। और जुमे की भी आप रखते सुन लें, ये
صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حکمی حدیث ہے، جس نے جمعے کی نماز کے بعد رکعتیں پڑھنی ہو اسے چاہیے 4 رکعتیں پڑھے. تو 4 کی حکمی حدیث ہے. 2 والی حدیث جتنی بھی لے کے آتے ہیں وہ ساری کی ساری عمل ہے. 2 ہو سکتا ہے آپ نے وہاں پڑھی ہو 2 گھر جا کے. جب یہ آگے نا 4 پڑھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، 2 کر کے پڑھیں یا ایک سلام سے، دونوں طرح درست ہے. میں نے صلاۃ و تسبیح والا لیکچر مسئلہ 91 میں کھول کے بیان کیا کہ جو نفلی نماز ہے، یہ سنت نماز ہے، اس کو آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک سلام سے بھی 4 پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جائز ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو 4 پڑھنی ہے. جمعے سے پہلے کم از کم 2 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی پڑھیں. اور جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو جتنا جلدی آئے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب، اس طرح کرتے کرتے اینڈ پہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہوئی کہ انڈا بھی حلال ہے. انڈا کہنا ہے حدیث ہی جو کڈو جی انڈا حلال ہے کہ رام ہے، ساڈے امام صاحب نے دسیا. تمہارے امام صاحب تو پہلے کوئی نہیں سی انڈا کھانا. یہ ہے صدقہ صرف حلال چیز کا ہی ہوتا ہے. تو آخر میں جو ہے اس کو انڈے کا ثواب ملے گا. اور اس میں الفاظ ہے پھر جو جتنا آپ چاہو نماز پڑھو. تو جمعے سے پہلے کم از کم 2 رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ 100 پڑھیں. لیکن جب خطیب خطبہ دے رہا ہو، تقریر شروع ہو چکی ہو، پھر آپ نے 2 ہی پڑھے، پھر 4 نہیں آپ پڑھ سکتے. وہ 2 آپ نے پڑھ کے فوراً بیٹھ کے تقریر سننی. اصل تو مقصد وہی تقریر ہے، اور وہ تقریر ہی اصل میں جب خطیب آ جاتا ہے نا ممبر کے اوپر، اس کے بعد رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے. عربی والا نہ جی، عربی اردو کا تو تقریر کے بعد میں مولویوں نے مسئلہ نکالا ہے نا. اس میں الفاظ ہے ممبر پہ آنے سے پہلے. ممبر پہ جب آ گیا جو خطیب ہے تو اب رجسٹر بند، کیونکہ وہ ممبر پہ خطیب آتا تھا تقریر کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تلاوت کرنے کے لیے تو نہیں ممبر پہ آتے تھے، تقریر کرنے کے لیے. اب انہوں نے جو 2 ٹکڑے کر لیے نا، تقریر لادا اور وہ خطبہ لادا، جس کو عربی والا خطبہ کہتے ہیں، تو وہ پھر آپ مسجد میں ممبر پہ نہ دیں، آپ باہر تقریر کھڑے ہو کے مسجد میں ممبر پہ جو آپ آئیں گے تقریر کرنے یا خطبہ دینے، وہ آپ کا وہی شمار ہوگا. پھر ان کے ساتھ صحیح اشر کیا انہوں نے. جب انہوں نے فرق کیا اور لوگ پھر انہوں نے بھی عربی خطبے چنا، کہتے ہیں تقریر کو ہی رکھو. حالانکہ آپ حنفیوں کی مسجد میں بھی اگر جمعہ پڑھتے ہیں نا، تو امام کی جو تقریر ہے نا اس کی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ مسجد میں پہنچیں گے تو آپ کو وہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب ملے گا. ادروائز کوئی ثواب جواب نہیں ہے، صرف جمعے کا فرض ہی پورا ہوگا. وہ تو 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں تو فرض ہی پورا ہو جائے گا. لیکن مقصد دیکھیں اس دن تقریر اصل مقصد ہے. اللہ نے 4 کو بھی 2 کر دیا. اصل مقصد تو وہ تقریر ہے، تذکیر کے لیے ہوتا تھا. سورہ قاف پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں آتا ہے. وہ تذکیر کے لیے تقریر ہوتی ہے، اس لیے 4 رکعتیں کام کی گئی ہیں اور 2 رکعتیں. اچھا، اس حوالے سے بعض ایک روایت بھی ہے، وہ ضعیف سند کے ساتھ ہے سنن دارقطنی کے اندر، کہ اگر کوئی شخص جمعے میں صرف تشہد میں آ کے ملے تو 4 رکعتیں پڑھے. تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ اگر وہ جمعے کے تشہد میں سلام سے پہلے امام سے مل بھی جاتا ہے نا، تو وہ پھر 2 رکعتیں ہی پڑے گا. اور اگر اس کی رہ گئی ہے تو پھر وہ 4 فرض پڑھ لے اس کے زور کے. اور سفر میں تو جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اگر وہ پڑھ لیتا تو جواز کی حد تک ہے، ادروائز سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرض ظہر کے ہی پڑھے. سفر میں جمعہ چھوڑ دیا. ظاہر ہے سفر کے اندر ویسے ہی بندہ تھکا ٹوٹا ہوتا ہے، تقریر کون سنے؟ اصل تو مقصد تقریر کرنا ہے نا، تذکیر کرنا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سکپ فرما دیا اس حوالے سے. اگر مسجد میں پڑھیں گے تو 4 سنتے پڑھیں، اگر گھر پڑھیں وہ میں نے بتایا نا، وہ غلط ہو گیا نا. جب آپ نے فرما دیا جس نے پڑھنی ہے وہ 4 پڑھے، تو آپ چاہے مسجد میں پڑھے چاہے گھر جا کے پڑھے، جدھر مرضی پڑھے، پڑھنی 4 ہے. 4 سے آپ بے شک زیادہ پڑھ لیں، 6 بھی ابن عمر سے ثابت ہے. 4 پڑھنی ہے، یہ حکمی حدیث ہے. اور وہ کہتے ہیں جو گھر جا کے پڑھے، وہ 2-3 روایتوں کو جوڑا ہوا ہے. اب صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر، ظاہر ہے بخاری کے اندر ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نے ظہر سے پہلے آپ کے ساتھ 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں. اس سے بعض لوگوں نے رزلٹ نکالا کہ ظہر سے پہلے 2 بھی کافی ہیں. یہ غلط رزلٹ ہے، کیونکہ وہ 12 رکعتوں کے اوپر جنت کے محل کی بشارت ہے. اس میں ظہر سے پہلے 4 ہیں. وہ ابن عمر نے جو 2 ساتھ پڑھی ہیں، ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 حجرے میں پڑھ کے آئے ہوئے ہوں، یا 2 آپ کا ٹائم تھوڑا تھا، 2 آپ نے بعد میں پڑھ لی ہوں. جب الگ سے حدیث موجود ہے نا کہ وہ کیا معاملات تھے، یہ اسی طریقے سے جیسے گھوڑوں کے دموں والی حدیث جو ہے وہ رفع الیدین پہ لگاتے ہیں. وہ کلیئر ہے کہ تشہد کے وقت تھا، وہ سلام ایسے کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے. اب وہ کہیں گے اس میں اسلام کے الفاظ بھی نہیں، وہ آپ دیکھیں وہی حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے. اس پہ چیپٹر کیا امام ابو داؤد نے بنایا ہے. اور تقی عثمانی صاحب کو بھی خیال آیا، انہوں نے بھی تقریر ترمذی میں لکھ دیا کہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے یہ لگانا رفع الیدین پہ یہ علمی خیانت کرنے کے مترادف ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو ہر چیز الٹی بیان کرتے ہیں، جال آگ کے اندر رفع الیدین کے خلاف چیپٹر باندھا اور یہ روایت انہوں نے اس میں نہیں لکھی. ان کو حیا ہی کہ یہ میں نے نہیں لگانی، ورنہ وہ ہر شاہی لکھ دیتے ہیں. انہوں نے بھی نہیں یہ روایت لکھی. ان کو بھی خیال ہے کہ یار یہ تو خام خواہ مطلب ہم اس کو بدل رہے ہیں دین کو. ہاں، یہ خطبے کے دوران، جمعے خطبے کے دوران جو یہ وہ کہتے ہیں وہ پہلے ایسے بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کے، پھر دوزانوں کچھ بھی نہیں، کہیں بھی ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلی تو بات ہے یہ بیٹھتے ہی سارے غلط ہیں.
احادیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے، یعنی گول دائرے میں بیٹھتے ہیں، جس طرح ابھی ادھر بیٹھے انہوں نے میری طرف منہ کیا، ادھر والے ادھر کیا، ادھر یہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا جمعے کے خطبے کے دوران یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں ہے. تقریر آپ نے سن رہے ہیں، یہ قبلے کی طرف کیوں منہ کیا ہوا ہے؟ خطیب کی طرف منہ کرنا ہے اور ایسے دائرہ بنا کے اس کے گرد بیٹھے، وہ پورا سیمی سرکل بنا کے اس کی طرف متوجہ رہنا ہے. اور اس میں صرف آپ نے ایک چیز سے منع کیا، وہ ہے احتبا کر کے بیٹھنا. ویسے احتبا کرنا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک احتبا کر کے مسجد میں بیٹھتے تھے، دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور ایسے ان کو پکڑ لینا. اس طرح مسجد میں بیٹھنا سنت ہے، چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی، دوزانوں بھی، یہ بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران ایسے کوئی نہ بیٹھے، کیونکہ اس میں ریلیکس ہوتا ہے، مطلب وہ نیند آ جاتی ہے، تو اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے. اس کے علاوہ آپ جس طریقے مرضی سے بیٹھیں وہ ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے، پہلے ادھر بیٹھے رہتے ہیں، دوسرے وہ یہ کہتے ہیں جی، وہ پھر اس میں کہتے ہیں جی وہ چونکہ دو خطبے ہیں تو 2 رکعتاں گھٹ گئی نے جمعے دیا، او دی جگہ 2 خطبے آ گئے نے، وہ پھر وہ اپنی نماز پوری کر رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ پیچھے اس کی تھیم ہوتی ہے. نہیں ایک ہی نماز کے 3 نام ہے نا. اوابین جو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مغرب کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ اوابین ہے. اوابین کہتے ہیں توبہ کرنے والے لوگ، اوابین. توابین بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ توابون تھے نا جنہوں نے قتل حسین کا بدلے کے لیے وہ گئے تھے، توابون. تو اوابین یہ مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ اوابین کی نماز اس وقت ہے جب کہ اونٹنی کے بچے کے پاؤں دھوپ کی وجہ سے، زمین گرم ہونے کی وجہ سے جلنے شروع ہو جائے. اگر مغرب کے وقت ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ نے دھوپ کی وجہ سے ساری چیز بتا دی. یہ نام ہے. مثلا میں آپ نماز، اب عشاء کی نماز کو آپ رات کی نماز کہیں، کوفتہ کی نماز کہیں، عشاء کی نماز کہیں، نائٹ پریئر کہیں، 10 نام رکھ لیں. تو ایک ایک نماز کے، جیسے قرآن کی کئی صورتوں کے کئی نام ہے نا، تو یہ کئی نام ایک نماز کے ہیں. اسی کو اشراق کی نماز بھی کہا گیا ہے، اور کہا گیا کہ اشراق کی نماز تو اصل میں توبہ کرنے والوں کی نماز ہے، تو آپ نے اس کا نام ایک اوابین بھی رکھ لیا. اچھا یار، اشراق کی نماز جو ہے یہ صدقہ کے ایکویلنٹ ثواب دینے والا ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اچھا یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب وہ جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے، کہتے ہیں دوحا کے وقت، جب خوب دوحا کہتے ہیں صبح کا وقت جب سورج چمک اٹھے، تو اس کو آپ دوحا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے مغرب کی نماز کو آپ مغرب کی نماز کہہ سکتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد کی نماز کہہ سکتے ہیں، عشاء سے جسٹ پہلے والی نماز، جتنے مرضی آپ نام رکھیں. تو یہ ایک ہی نماز کے جب نام مختلف ہیں تو آپ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اب جس نے وہ پڑھ لی اشراق تو اس کو چاش کا بھی ثواب ملے گا. نام ہی ایک نماز کے کئی نام. مطلب ہے کہ 3 دفعہ مثلا صبح سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھتا ہے، پھر وہ زوال سے بہت پہلے وہ پڑھ لیتا ہے، پھر وہ 2 رکعت وہ ہوگی، 2 رکعت وہ، ایک مغرب کے بعد بھی 2 پڑھتا ہے. جتنے مرضی پڑھے جی، نفلوں کے تو کوئی نہیں. وہ اگر 2 ایک دفعہ پڑھ لیتا تو باقی بے شک نہیں، باقیوں کے بھی بے شک جو نیت نفلوں کے تو کوئی قدغن نہیں ہے. اشراق کے 2 نفل پڑھے، اگلی کے اوپر پھر اشراق کی نیت کر لیں، 12 نفل تو پڑھ سکتے ہیں اشراق کے. اور مغرب سے عشاء تو وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے حذیفہ بن یمان کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ٹھیک ہے، یہ میری 72 حدیثوں میں بھی ہے، کیونکہ اسی میں بشارت ہے سیدنا حسن حسین والی بھی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں غزازدار رسول، وہ کہتے ہیں میرا خواہش کی کہ میں اپنی اور اپنی ماں کے لیے جا کے دعا کرواؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دی. اچھا وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنا شروع ہو گئے مغرب کے بعد. جامع ترمذی میں حدیث ہے. اتنے نفل پڑھتے رہے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا. اب عشاء 8:30 نہیں سی، 1.5 گھنٹے بعد عشاء آپ لیٹ پڑھ دے سر، 2 ڈھائی 3 گھنٹے آپ نفل پڑھتے رہے. کتنے نفل ہیں؟ یہ تو 6 کا نا وابین 6 والی روایت ہے ترمذی میں. امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہ بالکل جعلی روایت ہے، لیکن وہ ساتھ نہیں بتاتے ہیں. امام ترمذی نے لکھا ہے ہر شے موجود ہے بھائی لکھی ہوئی. قادیانیہ کو جاؤ گے وہ بھی تمہیں روایتیں دکھان گے، جعلی روایتیں انہوں کو بھی ہے کہ جس سال وہ سورج گرہن اور چاند گرہن لگا اور یہ ہو جائے گا، ہر چیز بٹھا دیتے ہیں. اوپر تعلق قادری صاحب نے بھی تقریر کر دی، اس کا کلپ بھی انہوں نے ڈال دیے بیچ میں، اور تعلق قادری صاحب نے گھاٹے بھی فٹ کرتی انہوں نے روایت. ٹھیک ہے، تو وہ بھی جعلی روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، مرسل ٹوٹی ہوئی روایت ہے. یہ ساری روایتیں گھڑی جاتی ہیں اور پھر یہ فٹ. بال حذیفہ بن یمان کی ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا چلے آپ نماز پڑھ لیں، عشاء بھی ہوگی. عشاء بھی آپ پڑھ چکے تو رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری پھر بھی جرت نہیں ہوئی. پھر آپ جب واپس گھر جا رہے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ حذیفہ. کہ یا رسول اللہ میں ہی حذیفہ ہوں. آپ فرمایا اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کرے. اور وہ کیا کہتے ہیں میں چلا اسی نیت سے تھا کہ اپنی اور اپنی ماں کے لیے دعا کراؤں. پھر کہا حذیفہ آج ایک ایسا فرشتہ میرے پاس آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں زمین پر اترا، اور اس نے مجھے خبر دی ہے. یا رسول اللہ کیا خبر دی ہے؟ یہ رازدار رسول تھے، ان کو منافقین کے نام بھی بتائے، یہ بات بھی بتائی. فرمایا مجھے خبر دی ہے
کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. اور یہ جو حصہ ہے نا بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے. اور جو آپ نے ایک بات کان میں کہی تو وہ رو پڑی اور پھر دوسری بات کہی تو ہنس پڑی، اس میں بھی یہ الفاظ ہے. یہ حدیث پوری جو ہے وہ اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے جو ہم اینڈ پہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار اور حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. یہ پوری حدیث جو ہے وہ حذیفہ بن یمان کی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اس سے یہ ثابت ہوئی کہ مغرب سے عشاء تک آپ جتنے مرضی نفل پڑھیں. اور یہ دو ٹائم بڑے عبادت کے لیے آئیڈیل ہیں. فجر سے اشراق کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، اور مغرب سے عشاء کیونکہ وہ اس وقت کھانے پینے اور اس میں ٹائم نکل جاتا ہے. اور عرب کے اندر نا لوگ مغرب پڑھ کے گھر نہیں جاتے ہیں، میجورٹی لوگ مغرب کے بعد عشاء پڑھ کے جاتے ہیں کیونکہ 1.5 گھنٹے کے ایگزیکٹ بعد جو ہے نا وہ عشاء کی اذان ہو جاتی ہے. وہ بالکل اول وقت میں پڑھا لیتے ہیں، حالانکہ وہ افضل وقت نہیں ہے لیکن امت کی آسانی کے لیے جائز بھی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم کر دیتا. تو وہ 1.5 گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹہ بھی کیا ہوتا ہے وہ 1 گھنٹہ ہی بچ جاتا ہے کیونکہ مغرب کی اذان اور عشاء کی اذان میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. مغرب کی اذان ہوئی، پھر نوافل کا وقفہ ہوا، پھر نماز ہوئی، نماز کے بعد جو ہے وہ جنازے پڑھا گیا، اس کے بعد لوگ اپنی سنتیں پڑھتے ہیں. آدھا گھنٹہ ویسے رہ جاتا ہے، پیچھے 1 گھنٹہ رہ جاتا ہے نماز میں. لوگ کہتے ہیں جناب واپس جائیں گے پھر وضو کریں گے، تو لوگ وہاں پہ عشاء پڑھ کے ہی جاتے ہیں. یہ ویسے بڑی اچھی روٹین ہے عرب کے اندر، ایک ٹریڈیشنل. حرمین شریفین میں تو میں نے دیکھی ہے، عام مسجدوں میں نہیں لیکن حرمین کے اندر یہ ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی لوگ پڑھ کے ہی جاتے ہیں عشاء کی نماز. مغرب کے بعد اتنی دیر مسجد میں وہ بیٹھے رہتے ہیں. بڑا آئیڈیل ٹائم ہے اشراق کا ٹائم. سورج کی جب ٹکیا باہر آ جائے، مسئلہ نمبر 30 میں نے بتایا نا، سورج کی جب ٹکیا وہ زد ٹکیا باہر آ جائے نا، پوری ٹرانزیشن پیریڈ میں جب ہوگی اس وقت وہ نماز پڑھنا منع ہے. تو جیسے پوری باہر آ جائے ٹکیا، تقریباً 7-8 منٹ کے بعد جب ٹکیا پوری باہر آ جائے اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. لیکن افضل وقت یہ ہے کہ اس کی روشنی بھی، یعنی وہ ٹکیا روشنی میں بدل جائے، یعنی زرد رنگ پیلے میں، تو وہ افضل وقت ہے. اس وقت پڑھیں، یعنی تقریباً 20-25 منٹ، آدھے گھنٹے کے بعد وہ زیادہ بہتر ہے. باقی 7-8 منٹ کے بعد جیسے ٹکیا باہر آ جائے اب نماز جائز ہو گئی ہے. اس ٹکیا نکلے کے دوران نماز پڑھنا منع ہے. البتہ اگر کسی نے فجر پہلے شروع کر لی ہے تو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس نے 1 رکعت طلوع آفتاب سے پہلے پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے 1 رکعت غروب آفتاب سے پہلے پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. یہ ایک ہی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، لیکن آدھی حدیث پہ عمل کرتے ہیں آدھی پہ نہیں. حنفی کہتے ہیں نہیں عصر ہو جاتی فجر نہیں ہوتی، حالانکہ ایک ہی حدیث میں رزلٹ. تو یہ اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں. میں آپ کو ساتھ ساتھ ان کی بےمانیاں بھی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ لوگ امت کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن ظاہر امت نے تو کھول کے کوئی چیز پڑھنی نہیں ہے. اور مجھے جب غصہ آتا ہے میں کہتا ہوں یار مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت تو دوزخ کے لیے وہی پیدا ہوا ہے. یہ قرآن کا فتویٰ ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے کثیر جن و انس جو ہیں وہ پیدا ہی دوزخ کے لیے کی. اور ساتھ اللہ نے وجہ بتائی ہے ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، عقل ہے استعمال نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. تو جب عوام الناس سیدھی سیدھی نہیں ہے اللہ کے لیے تو پھر عوام اسی طریقے سے چلے گی، بھوگتے ہیں. کیا کریں گے؟ سیدھی سی بات. ہاں نماز جب نکل جائے تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور جماعت چھوٹی بھی مل جائے، یعنی بعد میں بھی جماعت کروا سکتے ہیں نا. ترمذی میں ایک ضعیف روایت ہے لیکن صحیح روایتیں اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ آپ جو ہے وہ دوسری جماعت بھی کروا سکتے ہیں، تیسری بھی کروا سکتے ہیں، چوتھی بھی کروا سکتے ہیں، لیکن عادت نہ بنائیں کہ آپ جان بوجھ کے لیٹ ہونا شروع کرتے ہیں. تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا تھا. ویسے اگر آپ کو یقین ہے کہ میں مسجد میں ایسی جگہ مسجد ہے جہاں پہ بس جو جماعت ہوگی اس کے بعد کوئی آتا نہیں ہے یا اب ٹائم ہی تھوڑا ہے تو آپ گھر پڑھ لیں، گھر نماز ہو جائے گی. وہ گھر پڑھنے سے اس صورت میں منع کیا گیا جب آپ مسجد میں جماعت چھوڑ دیتے ہیں. ویسے اگر کوئی لیٹ ہے تو جہاں مرضی پڑھے. جب بخاری مسلم کی حدیث ہے پوری زمین میرے لیے مسجد ہے، پھر یہ مولویوں نے فتوے لگائے ہوئے گھر میں نماز نہیں ہوتی، غلط بات کرتے ہیں، یہ بےمانی کرتے ہیں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پوری زمین مسجد ہے پھر تو نماز کہیں بھی ہو سکتی ہے. وہ اس لیے ترغیب کے لیے کہ آپ کی فجر کی یا زور کی جماعت رہ گئی ہے تو آپ مسجد میں چلے جائیں، کوئی لیٹ آیا ہوا مل جائے گا تو جماعت ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اگر جماعت چھوٹ گئی تو ظاہر اب آپ کہیں کہ میں اتنی دور جاؤں گا، ہونا بھی کچھ نہیں، میں گھر ہی پڑھ لوں تو ٹھیک ہے، جائز ہے، کیوں نہیں جائز. اور سوال کسی آپ بس جب طلوع ہو جائے اس وقت پھر پڑھ لیں. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، اسی وقت آپ پڑھ لیں نماز ہو گئی. نہیں اس میں یہ کہ آخری اگر کسی کی 1 رکعت چھوٹ گئی ہے تو وہ اب جب آخر میں پڑھے گا وہ اس کی چوتھی رکعت ہوگی نا، تو چوتھی رکعت رفع دین سے شروع نہیں ہوتی ہے، تیسری اور پہلی رفع دین سے ہوتی ہے. تو 1 رکعت چھوٹی ہے 4 میں سے تو آپ ڈائریکٹ ہی ہاتھ باندھیں گے
اور اس کے بعد ثنا پڑھ کے اور سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھ کے اس کو کریں گے. البتہ مغرب میں اگر ایک چھوٹی ہے تو آپ جب پڑھ رہے ہوں گے وہ تیسری آپ پڑھ رہے ہوں گے, 2 امام کے ساتھ پڑھ چکے نا, جب آپ چھوٹے گی تو آپ وہ تیسری پڑھ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, تو وہ رفع دین سے ہوگی. مغرب والی رفع دین کے ساتھ ہوگی ایک چھوٹی بھی, فجر کی ایک چھوٹے بغیر رفع دین کے شروع کریں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد, اور عصر اور عشاء اور ظہر کی بھی بغیر رفع دین کے. علی بھائی اگلا سوال ہے, ہم نے بچپن سے ایک بات سن رکھی ہے جس کی تصدیق یا تردید علی بھائی سے مطلوب ہے, اور وہ ہے عصر کے بعد نماز پڑھنے کا ایشو. کیا نماز عصر کے بعد کوئی نماز مثلا نفل یا قضا نماز پڑھنا واقعی منع ہے؟ اسی طرح فجر کے بعد کوئی نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے, اور رات کو 12 بجے زوال کا ٹائم ہو جاتا ہے جس میں نماز پڑھنا گناہ کا کام ہے. پلیز ان تمام باتوں کی وضاحت فرما دیں. دیکھیں ان ساری باتوں کی میں نے وضاحت وقتاً فوقتاً کی ہے سکیٹرڈ فارم کے اندر. آپ بنیادی بات سمجھ لیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں مطلقاً نماز پڑھنا منع ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت کوئی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر نکل آئے. یعنی اس کی جو ٹکیا ہے نا, جب وہ طلوع ہو رہی ہو نا تو اس کا کنارہ جب نظر آئے نا, تو جب تک وہ کنارے کے بعد پوری ٹکیا باہر نہ آ جائے. یہ جو کہتے ہیں نا جی 20 منٹ, یہ تو خود انہوں نے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو بلند بہت ہو جائے افضل وقت ہے, باقی اصل مکروہ وقت وہ ٹکیا کے نکلنے کا, یہ واضح الفاظ ہے. اور جب غروب ہو رہا ہو تو وہ جب ٹکیا جب غائب ہو رہی ہو اس وقت آپ نے نماز نہیں پڑھنی. اور تیسرا وقت ہے جب وہ سینٹر میں ہو, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. یعنی اگر صبح سورج جو ہے وہ نکل رہا ہے نا آج کل آلموسٹ 6:20 پہ, اور غروب ہو رہا ہے سپوز 5:20 کے اوپر, تو اس پورے ان دونوں ٹائم کے درمیان جو یہ بن رہے ہیں آپ کے 11 گھنٹے, اس کا جو سینٹر کریں گے نا تو وہ ایگزیکٹ سینٹر میں جب سورج ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں دحوہ کبریٰ, اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے. اور جیسے ہی وہ زوال کرتا ہے مغرب کی طرف, زوال ویسے ہم غلط العام ہو گیا, زوال تو کہتے ہی زور کے ٹائم کو, زوال کہتے ہیں سورج کے گرنے کو. جیسے وہ مغرب کی طرف گرتا ہے نا تو وہ زہر کا وقت داخل ہو جائے, اسے کہتے ہیں زوال آفتاب. اور رات کو تو زوال ہوتا ہی نہیں ہے, رات کو سورج نہیں ہوتا, سورج تو مغرب کے وقت گر کے ختم ہو چکا ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین, یعنی وہ کہیں اور طلوع ہوا ہوتا ہے. میں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن نہیں کر رہا, میں ریلیٹیولی ڈسکشن. تو یہ 3 اوقات میں ہر طرح کی نماز, حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ان 3 اوقات کے اندر جنازہ پڑھنے سے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں اور مردے کو دفنانے سے بھی منع کیا. لیکن یہ ٹائم تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں, یعنی تقریباً 5 سے 7 منٹ ہوتے ہیں. طلوع کے وقت 5 سے 7, غروب کے وقت اور 5 سے 7 منٹ. یہ جو 20 اور 40 منٹ بنائے ہوئے ہیں یہ غلط ہے, واضح الفاظ ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان کے 2 سینگوں میں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے, جب اس کا کنارہ ظاہر ہو, جب تک پورا سورج باہر نہ آ جائے تم نے نماز نہیں پڑھنی. تو بس سورج باہر نکلا تو کافی, اب یہ تو نہیں ٹکیا باہر نکل کے تو وہ اتنی اوپر آ جائے, وہ ٹھیک ہے افضل وقت ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ چاشت کا, اوابین کا اور دوحہ کا اور اشراق کی سب ایک ہی حدیث میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں. چاشت تو خیر ترجمہ کرتے ہیں, چیت عربی میں ہوتی نہیں. جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے تو اس وقت وہ افضل ٹائم ہے نماز پڑھنے. تو ظاہر ہے سورج جب بلند ہو جائے وہ افضل ٹائم ہے, ٹکیا باہر نکل آئی. تو ان 3 اوقات میں آپ کو نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن ایک ایکسیپشن ہے, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر پا لی, اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر پا لی. یعنی آپ نے نماز شروع کی, فجر کا وقت ختم ہو رہا تھا, طلوع آفتاب ہو رہا تھا 6:20 پہ, آپ نے 6:18 پہ نماز شروع کی, 1 رکعت آپ نے 6:20 سے پہلے پڑھ لی, اب دوسری رکعت آپ نے 21 اور 22 منٹ کے درمیان پڑھی, تو آپ کی پوری نماز درست ہو گئی. اس طریقے سے غروب آفتاب تھا 5:20, 5:18 پہ آپ نے عصر شروع کی اور 5:22 یا 23 یا 25 پہ ختم کی, اور 1 رکعت آپ نے پڑھ لی تھی غروب ہونے سے پہلے, تو نماز ہوگی. لیکن اس طرح کے ڈیلے کرنا یہ ناپسندیدہ. اب رہا فجر کے بعد نماز پڑھنا اور عصر کے بعد, تو وہ بھی بخاری مسلم میں ہے. نبی علیہ السلام نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. لیکن یہ منع وہ والا منع نہیں ہے جو مطلقاً منع ہو, اس میں ایکسیپشنز موجود ہیں. چونکہ ایکسیپشن بھی احادیث کے اندر آئی ہیں تو اب اس کو کیسا ہم رد کر سکتے ہیں. مثلا صحیح بخاری میں آیا کہ نبی علیہ السلام عصر کے بعد 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں, اور بخاری مسلم میں یہ کہ نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا. اب ان میں تطبیق کیا ہوگی؟ وہ ام عائشہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ام سلمہ سے جا کے. ام سلمہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اس طرح نماز پڑھی, تو میں نے, یہ بخاری کے الفاظ ہے, میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے اور آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ میرے ظہر کی بعد والی 2 سنتیں رہ گئی تھی, کوئی آپ کو مہمان ملنے کے لیے آ گئے تھے, تو میں نے اب عصر کے بعد وہ پڑھی ہے.
اور پھر ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ کی عادت تھی جب آپ کو نیکی کا عمل شروع کرتے تھے نا، پھر اس پہ ہمیشگی اختیار کر لیں، کیونکہ بخاری مسلم الفاظ ہیں کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہمیشہ کیا جائے، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن کبھی کبھار کیا جائے۔ تو وہ دو رکھتے ہیں، چونکہ آپ سے ایک دفعہ ہوا تو آپ نے زندگی کا حصہ بنا لی، اور وہی صحابہ بعد میں لے کے چلتے ہیں۔ لہٰذا بخاری مسلم میں جو حضرت عمر کے بارے میں یا حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو ڈانٹتے تھے اس بات کے اوپر کہ تم عصر کے بعد دو رکھتے کیوں پڑھتے ہو، تو وہ ان کا عمل ڈانٹنے والا شاذ ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ کو یہ پتا تھا کہ نبی الاسلام نے وہ دو رکعتیں پڑھی ہیں، ان تک وہ حکم نہیں پہنچا ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھتا ہے نوافل تو وہ تو منع ہے، البتہ کوئی قضا نماز کسی کی رہ گئی ہے وہ پڑھ سکتا، وہ سب کے نزدیک جائز ہے، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، عصر کے بعد بھی۔ اس طریقے سے فجر کے بعد آپ سنتے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ نفلی نماز ہوتی ہے، چلے شکر ہے آپ نے نفلی مان تو لی نا، آپ تو سنت موقدہ کے نام پہ نفل سے الگ کرتے تھے اس کو، اب تو مانے نا یہ نفلی نماز ہے، فجر کی دو سنتیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں فجر کے بعد آپ نہیں پڑھیں گے، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے، سورج نکلنے کے بعد بھی آپ نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ نفلی نماز ہے۔ بہرحال وہ حدیث ایک ہے جو اس کو سپورٹیو ہے، وہ جامع ترمذی میں کمزور سند ہے، صحیح ابن حبان میں، المستدرک للحاکم میں، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے۔ نبی الاسلام فجر پڑھ کے نکلے تو آپ نے دیکھا ایک شخص دو رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اسلام پھیرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ انہیں کون سی نماز پڑھی ہے، فجر تو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ کون سی تو نماز پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری فجر سے پہلے والی دو رکعتیں رہ گئی تھی، تو آپ نے خاموش۔ اس سے محدثین نے رزلٹ نکالا ہے کہ نبی الاسلام کی حدیث تقریری بن گئی، نبی الاسلام نے اس کی اجازت دی، اور یہاں پہ حنفی اجازت نہیں دیتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ بیچارے پھر وہ انتظار کرتے کرتے یا تو چلے ہی جاتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آتے ہیں جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے کام انہوں نے چک کے رکھا ہوتا ہے، حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب فرض کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز جائز نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی مصنف ابن شہبہ میں آثار ملتے ہیں کہ فجر کی جب نماز شروع ہوتی تھی تو اصحاب جو مسجد کے ساتھ ایڈجسنٹ جو حجرے ہوتے تھے باہر سین والے ایریے میں کونے میں نا جلدی سے دو سنتے پڑھ لیتے، بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسے حجرے میں اور ایسی جہاں پہ آپ کو امام کی آواز نہ آ رہی ہو اور امام آپ کا نہ ہو، امام ہو صحابہ کرام کے دور پہ نماز پڑھانے والا کہ وہ دو سنتے کہ وہ چار بھی پڑھ لے تو اس کی رکعت نہ فوت ہو، تو آڑے سے سنتا ہی شروع کر دیتے تو وہ فرض رکعت ہی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ باتیں بول لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھا کریں کہ بھئی جب بعد کا آپشن موجود ہے آپ نے جان بوجھ کے کام شروع کرنا ہے۔ دوسری طرف اہل حدیث بھی غلطی کرتے ہیں، انہوں نے روٹین بعد والی بنائی ہوئی ہے، جان بوجھ کے لیٹ ہو جاتے ہیں، سستی کر کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی ایک۔ باقی یہ تین اوقات ہیں جو اصل میں مکروہ ہے، سورج نکلتے وقت، سینٹر میں، اور غروب ہوتے وقت۔ رات کو کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، پوری رات آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں تو امام بخاری نے صرف چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ عشاء کا وقت رات تک رہتا ہے، آدھی رات تک، لیکن یہ افضل وقت ہے، عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے، کیونکہ شرح مانی الاثار جسے طحاوی شریف کہتے ہیں اس میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، اور حضرت ابو ہریرہ نماز کے اوقات روایت کرنے والے صحابہ میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عشاء میں افراط یہ ہے کہ کوئی شخص اتنی لیٹ کر دے کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے، اس سے پہلے اگر وہ عشاء پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہے۔ لہذا امام حنیفہ کا موقف درست ہے کہ آپ عشاء کو فجر سے پہلے پڑھ سکتے، افضل یہ کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں، اور افضلیت تو پھر میرے بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء میں تاخیر کا حکم دے دیتا، تو تاخیر تو کوئی نہیں کرتے۔ ایون سعودی عرب میں تو آپ دیکھیں ایگزیکٹ 1.5 گھنٹہ انہوں نے فکس کیا ہوا ہے، اذان مغرب کے ایگزیکٹ 1.5 گھنٹے بعد اذان عشاء ہوتی ہے، یعنی آپ مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو آلموسٹ 35-40 منٹ کے بعد عشاء کی اذان ہو جاتی ہے، باقی تو وقفے میں گزر جاتا ہے نا، کیونکہ وہ نماز بھی ان کی لمبی ہوتی ہے نا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں مغرب سے عشاء لوگ اعتکاف کرتے ہیں حرمین کے اندر، مکے میں اور مدینے، تو اب ان سے کوئی پوچھے کہ افضل وقت ہے تو وہ کہیں گے یار ہم وہ افضل ہی ہے نا، کیا مطلب ہم تو امت کی آسانی دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف فجر کی نماز یہ اندھیرے میں پڑھاتے ہیں، اور اگر کوئی تھوڑا سا لیٹ پڑھ لے کہتے ہیں اس نے سنت چھوڑ دی ہے، تو وہاں نہیں آپ کو خیال آتا، عشاء پہ آپ سنت آپ چھوڑتے ہیں، فجر پہ حنفی چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی سنت یا افضلیت کو آپ فرض کے درجے میں نہ لے کے جائیں، خام خواہ مصیبت کھڑی کی۔ نمازوں کے جو اوقات ہے نا جی، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ٹائم ٹیبل ہے، مسجد میں گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، اسلام 360 کے اندر موجود ہے، سلاٹ ٹائم کے اوپر مسلم پرو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر موجود ہے، بلکہ آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں تو آپ کو ایگزیکٹ ٹائم مل جاتا ہے، فجر کا وقت اس ٹائم داخل ہو رہا ہے، ایگزیکٹ آپ کو منٹس تک مل جاتے ہیں، اب تو بڑی آسانی ہوگی۔ پرانے زمانوں میں مسئلے تھے کہ وہ ان کو دھوپ گھڑی بنانی پڑتی تھی، باقاعدہ چھتوں کے اوپر دھوپ گھڑیاں بنائی ہوتی تھی، اور چیک کرتے تھے کہ ہاں جی جو بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے کہ بھئی آپ نے نماز کس ٹائم پڑھنی ہے، جب سینٹر میں سورج پہنچتا ہے نا، جو میں نے دعوی کبریٰ بتایا، جیسے ہی زور کی طرف جاتا یعنی زوال ہوتا ہے تو زور کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب کسی چیز کا سایہ ایک ورٹیکل چیز کا سایہ اپنے سائے کے برابر پلس سایہ اصلی کے برابر ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کا عصر کا افضل وقت یہ ہے کہ ڈبل سائے کے ڈبل ہونے سے پہلے پڑھ لیں، بعد میں بھی پڑھ لیں تو ہو جائے گی،
لیکن افضل وقت یہی ہے. سایہ اصلی ضروری ہے اس میں، ورنہ تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ورنہ تو آپ فجر کے بعد جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے، عصر کا وقت بھی ختم ہو گیا ہوتا ہے. وہ نہیں، یعنی وہ دعوی کبریٰ کے بعد. سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک میں جو جب سینٹر میں پہنچتا ہے تو سب سے کم سایہ اس وقت کسی ورٹیکل چیز کا ہوتا ہے اگر زمین میں آپ نے گاڑی ہو، اور آلموسٹ گرمیوں میں تو زیرو کے قریب پہنچ جاتا ہے. خصوصاً آپ ایکویٹر کے اوپر اگر ہوں، خط استوا کے اوپر، تو وہ بالکل زیرو کے قریب ہو جاتا ہے. تو وہ باقاعدہ سرکل بناتے ہوتے تھے کہ جی یہ سایہ اصلی ہے. جیسے ہی اس سرکل سے باہر ہوا تو پھر قدموں میں بھی ناپا جاتا تھا. اب تو یہ ساری کے سارے پرابلم حل ہو، گھڑی نے مسئلے حل کر دیے ہیں، سافٹ ویئرز نے مسئلے حل کر دیے ہیں. آپ تو اب اپنے بزرگوں سے بھی زیادہ ایکوریٹ ٹائمنگ کے اندر سحری اور افطاری اور نمازوں کی ٹائمنگ کا اہتمام کر سکیں، فجر کا، ظہر کا، عصر کا. اور جب ونس نماز کا ٹائم داخل ہو جائے تو پھر نہ تو اذان شرط ہے نہ اقامت شرط ہے. عورتیں اکثر پوچھ رہی ہوتی ہیں، عورتوں کے لیے چونکہ جماعت واجب نہیں ہے، جیسے ہی وقت داخل ہو انہوں نے اذان کا انتظار نہیں کرنا. اگر ظہر کا وقت 12:20 پہ شروع ہوا ہے اور مسجد میں نماز 1 بجے تو ظاہر ہے انہوں نے تو 12:45 اذان دینی ہے، آپ 12:21 پہ پڑھ لیں نماز. عصر کا وقت اگر شروع ہوا ہے جا کے 3 بجے اور مسجد میں 3:30 نماز ہے تو 3:15 اذان دیں گے، آپ 3 بجے نماز پڑھ سکتے. تو نماز کا تعلق وقت داخل ہونے سے، جماعت کا تعلق جو ہے نا اذان کے، وہ جماعت قائم کرنے کے لیے اذان دی. گھر میں چونکہ جماعت آپ نے قائم نہیں کرنی ہوتی، اکیلے پڑھنا ہوتا ہے، یا ایون گھر میں جماعت بھی کرانی پڑ جائے تو وہ پروٹوکول نہیں ہے جو مسجد کی جماعت کا کہ آپ نے اذان ضرور دینی ہے. بس ٹھیک ہے، ٹائم داخل ہوا آپ اقامت کہہ لیں، نماز پڑھ لیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہو. تو یہ جو 3 بیسک جو مکروہ اوقات ہیں جن کے اوپر ہر نماز منع ہے، وہ سورج کی ٹکیاں نکلتے وقت 5-7 منٹ، سینٹر میں 5-7 منٹ، اور غروب ہوتے وقت 5-7. باقی جو کم لیول کے مکروہ اوقات ہیں وہ ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد اس کا غروب آفتاب تک. اس میں بھی اگر عصر کی نماز رہ گئی ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں. باقی کوشش کریں کہ ان اوقات کے اندر جو مکروہ اوقات ہیں آپ اس میں کوئی سجدہ نہیں کریں گے، مردے کو نہیں دفنائیں گے، اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. جو 3 مکروہ اوقات میں نے بتایا، اور اس وقت میں کوئی کرتا بھی نہیں ہے، سورج نکلتے وقت، ایگزیکٹ غروب ہوتے وقت، اور سینٹر میں. عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جو جنازے ہوتے ہیں نا وہ دن کو 11 بجے ہو رہے ہوتے ہیں، یا زور کے بعد ہو رہے ہوتے ہیں، یا ایون عصر کے بعد ہو رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مغرب کی اذانوں سے 5 منٹ پہلے جنازہ ہوگا، مغرب کے بعد ہی ہوتا ہے. تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں سیٹ ہوئی ہوئی ہیں، یہ اسٹیبلش چیزیں ہیں، اور یہ سب کو پتا ہے. اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے مکروہ اوقات کے اعتبار سے. باقی جو عصر کے بعد والا میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ نبی الاسلام نے چونکہ ایک دفعہ شروع کر لیا تھا، لہٰذا آج بھی اگر کسی کی سنتیں رہ جاتی ہیں زور والی، وہ عصر کے بعد پڑھ سکتے. اس طریقے سے ایون عصر کے بعد نہیں پڑھ سکا، مغرب کے بعد پڑھ لے، دن رات میں 12 رکعتیں پوری کر لے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا. اور بخاری مسلم دونوں موجود ہے. 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے. یہ 12 سنتیں مؤکدہ، تاکید کی گئی سنت. اس کے علاوہ بھی ہے، ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، جو عصر زور سے پہلے 4 سنتیں اور زور کے بعد 4 سنتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ جنت اس کو عطا فرمائے گا، اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی. اور ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے. نبی الاسلام نے اس کو دعا دی ہے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. وہ تو آپ جتنی مرضی پڑھتے ہیں، اور 4 رکعتیں آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2-2 کر کے بھی. افضل ہے ویسے 2-2 کر کے پڑھیں، اور اکٹھی بھی صحابہ سے مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے، وہ دونوں طریقے سے درست ہیں، آپ پڑھ سکتے. تو یہ 12 رکعتیں دن رات میں ادر دین فرض ہیں. فجر کے 2 فرض، 4 زور کے، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، جس پہ اجماع ہے بخاری مسلم میں حدیث. جمعے والے دن 2 فرض ہیں. جمعے سے پہلے جتنی مرضی رکھتے ہیں آپ پڑھیں. جب خطیب ممبر پہ چڑھ جائے پھر 2 رکھتے ہیں بخاری مسلم. اور خطیب ممبر پہ نہیں چڑھا تو بخاری مسلم میں جو جتنا اللہ توفیق دے پڑھو. اور بعد میں 4 رکھتے ہیں. مسلم شریف کے الفاظ ہیں جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی وہ 4 رکھتے ہیں. 2-2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 کٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ساری نفلی عبادات ہیں، یہ obligatory نہیں ہے. میں کہتا ہوں جو بیچاری بچے پالنے والی عورتیں ہیں ان کے لیے تو فرض پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے کہ وہ صرف فرض پڑھیں اور نمازوں کو جمع کر لیں، اور جمع سوری کر لیں جس پہ کسی کا اختلاف نہیں. یعنی زور آخری وقت میں، عصر پہلے وقت میں، مغرب آخری وقت میں، عصر پہلے وقت میں. یعنی آج کل اگر سپوز عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے 3 بجے، 2:50 پہ زور پڑھ لیں، 3 بجے عصر ایک ہی وضو سے دونوں پڑھ لیں. اور غروب آفتاب ہو رہا ہے 5:20 پہ، اور اس کے بعد عشاء کا وقت داخل ہو رہا ہے 7 بجے تقریباً، یا 6:45 بجے، تو وہ 6:30 مغرب پڑھ لیں، 7:45 عشاء پڑھ لیں. تو قریب قریب کر کے اس کو کہتے ہیں جمع سوری. جمع تقدیم اور جمع تاخیر بھی کر سکتی ہیں. زور کے ساتھ یہ عصر پڑھ لیں
اور عصر کے وقت میں جا کے پہلے زور پھر عصر پڑھیں. مغربی عشاء کو بھی اس طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے. چلیں اس پہ تو پھر کسی کو تھوڑے بہت ایزا ہو جاتا ہے، لیکن جمع سوری پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ آسانیاں آپ دیں لوگوں کو تو آپ دیکھیں لوگوں نے تو نماز شروع کر دی. کئی عورتیں انہوں نے نماز شروع کر دی کہ یہ تو نماز بڑی آسان ہو گئی پڑھنے. جب آپ دن رات میں 17 رکھتے ہیں ٹوٹل جو اللہ نے آپ سے پوچھنی ہے، اور آپ نے صرف عشاء کی 17 بتائی ہوئی ہے. سر یہ ایک دن عشاء کی 17 رکھتے کو پڑھے گا، دوسرے دن تو کہے گا یار واقعی نماز بہت مشکل کام ہے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں صحابہ کرام یہ ساری پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام تو اتنے اسٹرکٹ تھے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر نے سفر میں 2 فرض پڑھے زور کے، 2 عصر کے، اور اپنے خیمے میں واپس آئے تو دیکھا لوگ جو ہے نا ابھی بھی نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے کہا یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ جی سنتے ہیں پڑھ رہے ہیں. انفی ہے یہ میں نے کہا یہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یار اگر یہ سنتے ہی پڑھنی ہوتی تو میں زور کے 4 فرض نہ پڑھ لیتا جو میں نے 2 پڑھے ہیں. کڑی وڈی پھکی دی تھی انہوں نے کہ اللہ نے فرض کٹا کے 4 تو 2 کرتے تھے، تجھے سنتا نال پھر بھی جوڑی ہوئی ہیں. تو یہ مسئلے شروع. پھر انہوں نے بتایا کہ میں پوری زندگی حضور کے ساتھ رہا ہوں، حتیٰ کہ حضور کی وفات ہوگی آپ سفر میں 2 رکعتیں ہی پڑھتے تھے. پھر حضرت ابوبکر کے ساتھ رہا، حضرت عمر کے ساتھ رہا، سب سفر میں 2 رکعتیں ہی پڑھتے تھے سوائے مغرب کے وہ 3. سنتے صرف جواز ہے، نفلی عبادت. لیکن یہ اس کو اتنی مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، سنتوں کو تو چھوڑ دیں. اس سے چھوٹی چیز تراویح ہے. وہ کہتے ہیں جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے تو بتایا نہیں تھا، یہ تو تم خام خواہ الزام لگاتے ہو. یہ کہتے ہیں جی وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع دین ہوتا تھا. ہم نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ یہ تو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں بتائی ہے. سر یہ کون پھر بتاتا رہے لوگوں کو؟ یہ جنات آ کے انسانی شکل میں ان کو یہ بتا کے گئے ہیں. تم لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا نا، آج ہم نے ایکسپوز کیا ہے تو تم لوگ کہتے ہو کہ یار یہ تو اپنی طرف سے ہی باتیں بنا رہا ہے. اپنی طرف سے نہیں بنا رہے. یہ آپ لوگوں نے کہانیاں لوگوں کو کرائی تھی، لوگوں کو مصیبت میں ڈالا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو سمجھ آیا کہ دین کتابوں کے اندر ہے، بابوں کے اندر نہیں ہے. ایک ایک حدیث ہم بتاتے ہیں ریفرنس کے ساتھ، لوگ چیک کرتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے نکلتی ہے. پھر وہ جا کے اپنی وہاں سے پوچھتے ہیں یا تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا، یہ کہاں لکھا ہوا تھا؟ تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ پتہ چل گیا تو کیڑے اسٹیشن. یہ کوئی جواب نہیں ہے. اسٹیشن چھوڑے میرے بھائی. آپ کی گاڑی چھوٹ چکی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ باقیوں کی بھی. آپ اپنے اسٹیشن پہ کھڑے رہیں. آپ کے اسٹیشن وہی پرانے ہیں، دیوبند اور بریلی، انہی اسٹیشنوں کے اوپر رہیں. آپ کی سواریاں جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا وہ ہم نے اٹھائی ہیں، سوار کر کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دی ہیں اللہ کے فضل سے. آپ وہ اجڑے میں آپ کے اسٹیشن، ہمیں پتہ ہے. اس لیے غصہ نہ کھائیں. علمی میدان میں آ کے آپ بھی ایکسیپٹ کر لیں اور آپ بھی اس نعرے کو بلند کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ویسے ایک اور نعرہ ہے، ویسے برا لگتا ہے، میں آپ کے لیے نہیں بیان کر رہا، باقی ان کو خوش کرنے کے لیے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم. علمی کتاب. اگلا سوال ہے، کیا سورج کو دیکھ کر پڑھنے والی کوئی دعا سنت مبارکہ سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو مکمل ریفرنس کے ساتھ عربی میں پڑھ دیں اور اردو ترجمہ بھی فرما دیں. سورج والی نبی علیہ السلام سے تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے. چاند کے بارے میں بھی کچھ روایتیں ہیں لیکن کوئی بھی صحت کے درجے پہ نہیں ہے کہ چاند دیکھ کے دعا کی جائے. اگر کوئی کر لیتا ٹھیک ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے ضرور کریں. دعا تو آپ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں. البتہ سورج کے بارے میں موقوفاً سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا صحیح مسلم میں، کچھ تابعین ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث. اور آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے صبح و شام کے اذکار کی سب سے جو بیسٹ دعا ہے نا وہ انہوں نے روایت کی. اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ربی اسألک خیر ما فی ھذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم وشر ما بعدہ ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. اور شام کے لیے امسینا و امسل ملک للہ. یہ نبی علیہ السلام کی جو صبح و شام کی دعائیں ہیں نا دونوں صحیح مسلم میں، اس کے راوی بھی عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلم شریف میں آتا ہے اسی صحیح مسلم میں کچھ تابعین عبداللہ ابن مسعود کو ملنے جاتے ہیں فجر کے فوراً بعد. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ اپنی ایک کنیز کو بھیجتے ہیں کہ مہمانوں کو اندر لے آؤ. تو مہمان پھر بھی باہر کھڑے رہتے ہیں. پھر دوبارہ پیغام بھجواتے ہیں تو وہ اندر آتے ہیں. تو وہ تابعین سے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے تمہیں اندر آنے کی اجازت دی تھی تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ آپ کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کے گھر والے اس وقت آرام کر رہے ہوں گے، پھر وہ عبداللہ بن مسعود کے گھر والے نہیں ہوں گے، یہ تو اللہ کے ذکر کا وقت ہے.
یہ وہی عبداللہ ابن مسعود ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے. ایک عورت آگے کہتی ہے کہ آپ تو لعنت کرتے ہیں ایسی عورت کے اوپر کہ جو چہرے کے بال نوچے, دانتوں میں گیپ بنوائے یا ٹیٹو بنوائے. تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ لعنت کروں جس پہ قرآن میں لعنت ہے. انہوں نے کہا میں نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے, قرآن میں تو کہیں ایسی عورت پہ لعنت نہیں آئی ہے. وہ پاکستانی عورت نہیں تھی نا, یا تو صحابیہ تھی یا تابعیہ تھی. تو آپ نے میں کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول اللہ دیں وہ لے لو, جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. کا پڑھا ہے. تو ان کا بخاری و مسلم کی حدیث یہ آگے چلتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ اور اس کا رسول لعنت فرماتے ہیں ایسی عورتوں کے اوپر. تو جس پہ رسول اللہ اور اللہ نے لعنت فرمائی ہے تو قرآن تو کہتا ہے کہ جو رسول اللہ دیں وہ لے لو, تو قرآن میں ہی لعنت آئی نا. اس نے اگلی بات کر دی, اس نے کہا تہاڈی بیوی بھی یہی کر دی ہے. تو انہوں نے فرمایا جاؤ دیکھ لو اندر جا کے. وہ اندر گئی تو واپس آ کے کہا کہ نہیں اے بھی سنی سنائی گلا سن, اے تہاڈے خلاف کلپ جڑا ایویں چڑھا ہوا ہے, جھوٹا الزام تھا. تو انہوں نے پھر فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتی ہوتی پھر عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی. وہی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا, وہ صرف اللہ رسول کو ماننے والے نہیں تھے, اللہ رسول کی ماننے والے بھی تھے. تو مسلم شریف کی اس حدیث پہ واپس آ جائیں. ابن مسعود نے کہا کہ وہ پھر ابن مسعود کے گھر والے تو نہ ہوتے جو اس ٹائم سوئے ہوئے ہوتے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر ہم بیٹھ کے تو عبداللہ بن مسعود پھر ذکر اذکار کرنا شروع ہو گئے, تسبیحات پڑھنا شروع. پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنی کنیز کو کہا کہ باہر جا کے دیکھو سورج نکلا ہے باہر. تو وہ آئی تو اس نے کہا کہ نہیں ابھی سورج نہیں نکلا. پھر وہ تسبیحات میں مشغول ہو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے بھیجا تو کنیز نے کہا کہ ہاں سورج نکل آیا, یعنی اشراق کے ٹائم کا وقت ہو گیا. تو وہاں پہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں, عبداللہ ابن مسعود نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. الحمدللہ الذی اقالنا, یہ قاف کینچی والا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے آج کے دن تک کے لیے ہمیں باقی رکھا زندہ, یعنی مرنے کے بعد اٹھا لیا. یعنی نیند موت کی بہن ہے نا, اسی لیے بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام سوتے وقت کیا دعا پڑھتے تھے, اللہم بسمی کا اموت و احیا. اسمی کا بھی ٹھیک ہے, بسمی کا بھی ٹھیک. اے اللہ میں تیرے نام پہ جیتا اور مرتا ہوں. اور بخاری میں ہی آتا ہے صبح اٹھ کے کیا دعا پڑھتے تھے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد جو دوبارہ زندہ کر لیا, اور اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے. تو یہاں پہ عبداللہ ابن مسعود نے کیا دعا کی, الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آج کے دن کے لیے ہمیں زندہ باقی رکھا. وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا, اور ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں ہلاک نہیں کر دیا. ایک زندگی کا اور دن ہمیں. یہ میں جب ایف ایس سی میں پڑھتا تھا نا, اس وقت ہم دعوت اسلامی میں تھے نا, اس وقت ہمیں یہ دعا یاد کروائی گئی. اس وقت تو ہمیں نہیں پتا تھا یہ مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے, وہ تو بہت بعد میں پھر پتا چلا. بہرحال یہ دعا کوشش ہوتی ہے جب بھی سورج کو دیکھیں تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ آج ایک اور دن مجھے ملے. الحمدللہ الذی اقالنا یومنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آج کے دن کے لیے ہمیں باقی رکھا. وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا, اور ہمیں ہلاک نہیں کیا ہمارے گناہوں کے سبب. آپ اردو میں بے شک پڑھ لیں, اسلام 360 میں جا کے آپ لکھ لیں تو یہ آ جائے گا. اقالنا یومنا ھذا, کوئی بھی لفظ لکھ دیں. اقالنا الف قاف الف, اقالنا لام نون الف, قاف کینچی والا. تو یہ دعا انشاءاللہ تعالی کھل جائے گی. یہ دعا یاد کریں. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کی ہے اپنے ریفرنس سے, چونکہ حدیث موقوف ہے. نبی علیہ السلام نے یا تو تعلیم کی ہوگی, اگر نہیں بھی کی ہوگی, اگر صحابی سے کوئی دعا ثابت ہو جائے تو اس دعا کو اسی طریقے سے لیا جاتا ہے, کیونکہ ظاہر نبی علیہ السلام ہی ان کا سورس آف نالج ہے. پھر وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں, ان کی دعائیں جو ہیں وہ امت کے لیے حجت ہے. حجت ہیں تو امام مسلم نے نقل کی ہے نا, ورنہ تو اس کو دعا کے طور پہ نقل نہ کیا جاتا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. اسی طریقے سے دیکھیں نا صحیح بخاری میں سیدنا عمر کی دعا ہے, اے اللہ مجھے مدینے میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا. نبی علیہ السلام نے یہ دعا نہیں تعلیم کی, لیکن آپ کی حدیث مسلم شریف میں ہے کہ جو مدینے کے مصائب پر صبر کرے گا میں اس کا شفیع بنوں گا قیامت والے دن. اور ترمذی میں حدیث ہے مدینے میں موت مانگو, جو مدینے میں مرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. تو ان حدیثوں کو جوڑ لیں تو پھر حضرت عمر نے دعا خود بنا لی, اے اللہ مجھے اپنے نبی علیہ السلام کے شہر میں موت دینا اور شہادت کی. تو آپ اس طرح دعائیں مانگ سکتے ہیں. دعا آپ کوئی بھی مانگ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اردو میں بھی عربی میں بھی جس طرح مرضی دعا مانگیں. جو محال چیزیں نہ ہوں وہ آپ نہیں مانگ سکتے. آپ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے یا اللہ میرا سارا گھر سونے کا بنا دے, تو یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے. یا میرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دے, یہ دعا نہیں. یہ محال دعائیں ہیں, اس طرح کی دعائیں نہیں. باقی جو پاسبلٹیز ہیں آپ ضرور مانگیں. ایون میرا تو موقف ہے جو ضعیف روایتوں میں دعائیں آتی ہیں نا, اگر ان میں الفاظ ٹھیک ہے نا تو مانگتے رہیں. ایون جو جن صورتوں کے فضائل ضعیف احادیث میں آتے ہیں وہ صورتیں آپ پڑھتے رہے اگر آپ کی روٹین میں,
کیونکہ اگر وہ فضیلت نہ بھی ملی، قرآن پڑھنے کی اپنی تو فضیلت ہے نا. جامع ترمذی میں حدیث ہے جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اسے 10 نیکیاں ملیں گی. اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے.